30वां पारा सूरत नबा। नबा का मतलब होता है बड़ी खबर, अहम खबर। मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून थुम्मा कल्ला सयअलमून। ये लोग किस चीज के बारे में पूछ गछ कर रहे हैं? क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसके मुतालिक ये मुख्तलिफ चहमगोइयां करने में लगे हुए हैं? क्या अभी तक ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही इकट्ठी कर रहे हैं? मुद्दतों से ये क़यामत के बारे में लोगों के से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ही गैदर कर रहे हैं। और आप देखें मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर, मुख्तलिफ हिस्ट्री के लोगों के अंदर, मुख्तलिफ कौमों के अंदर क़यामत के बारे में लोगों के मुख्तलिफ क्रीड रहे, मुख्तलिफ अकायद रहे, मुख्तलिफ डॉगमाज रहे। क़यामत कैसी आएगी, क़यामत किस तरह की होगी, ज्यादातर लोगों ने समझा जैसे उन्होंने समझा है क़यामत वैसी आएगी। आप इस 30वें पारे को पढ़ें। हम पीछे अल्लाह की रहमत से 29 पारे पढ़ आए, हमने उनका तर्जुमा पढ़ने की कोशिश की, अल्लाह उसको कबूल करे। आप देखें इन सब में आखिरत की तैयारी की बात थी, उस तैयारी की बात जिस दिन मुझे और आपको अल्लाह के सामने खड़े होना है, बस उस तैयारी के लिए ये 29 पारे मेरे और आपके सामने थे। बच्चे पेपर करते हैं और आप देखें कि बच्चों के पास सिलेबस होता है, बच्चे सिलेबस अपना तैयार करते हैं। आजकल बच्चे जो है पास्ट पेपर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। पास्ट पेपर्स का मतलब क्या होता है कि जितने सवालात आए हैं ज्यादा पिछले सालों में, 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में, बच्चे उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, उन्हीं में से पेपर ज्यादातर आता है। ज्यादातर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसी पैटर्न पर सवाल आते हैं। अल्लाह ने ये 29 पारों के अंदर आपके और मेरे लिए समझ लें पास्ट पेपर्स रख दिए हैं, मुख्तलिफ कौमों के हालात बताकर कि देखो मुख्तलिफ कौमों ने ये किया तो ये हुआ, ये किया तो ये किया, हमारे नेक बंदों ने ये किया तो उनके साथ ये अंजाम हुआ। अल्लाह ने ये पीछे सब बता दिया। और बताने का मकसद क्या था? उस क़यामत के दिन की तैयारी करो। अब आपको 30वें पारे के अंदर मैक्सिमम क़यामत के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। अल्लाह ने कह दिया इस दिन की तैयारी थी जो तुम्हें कराई जा रही थी। तो इल्म हासिल करो कुरान का और हदीस का, और याद रखो आखिरत तुम्हारी विशफुल थिंकिंग के मुताबिक नहीं आएगी, आखिरत उसी कानून के मुताबिक आएगी जो कानून अल्लाह ने कुरान और शरीयत में दे दिया है। जैसे लॉज ऑफ नेचर को मानते हो, जैसे लॉज ऑफ नेचर को एडमायर करते हो, जैसे लॉज ऑफ नेचर से फायदा उठाते हो, उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी को चला के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई जाने की कोशिश नहीं करता। इस फ्रिक्शन से आप और मैं फायदा उठाते हैं। आपकी और मेरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो वक्त बना दिया है, जो 24 आवर्स बना दिए हैं, हम इससे फायदा उठाते हैं। तो जिस तरह लॉज ऑफ नेचर से फायदा उठाते हो, ऐसे लॉज ऑफ शरिया से भी फायदा उठाओ। और ये फायदा तुम कब उठा सकोगे? जब तुम्हारे दिल में आखिरत का खौफ होगा और तुम अल्लाह के सामने अकाउंटेबिलिटी के एहसास के साथ इस कुरान की तरफ आओगे। हरगिज नहीं, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हाँ, हरगिज नहीं, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या ये वाकया नहीं है कि हमने जमीन को फर्श बनाया है? जमीन के रंग देखो, तुम्हारे आसाब को, तुम्हारे नर्व्स को रिलैक्स करती है। कितने अल्लाह ताला ने इस पर फूल बुला दिए, मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्लों के, मुख्तलिफ हैयत के, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के, मुख्तलिफ फॉर्म्स के। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुदरत के अंदर बड़ी निशानियां रखी हैं। और कुदरत जिसको मदर नेचर कहा जाता है, आप इसके करीब चले जाएं तो आपके नर्व्स रिलैक्स हो जाते हैं। आप किसी हसल बसल की जगह पे, आप चाइना से वेकेशन गुजार कर आएं और चाइना में आप उनके शहरों के अंदर, टोक्यो में जाएं, और उसके बाद आप वहां से वापस आए, आपके नर्व्स बिल्कुल टेंस होते हैं, इसलिए कि बहुत ही ज्यादा वहां पर आपको पॉपुलेटेड इलाके मिलते हैं, पॉपुलेटेड सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। आप इसके मुकाबले में चली जाएं किसी आयरलैंड पर, आप चली जाएं थाईलैंड पर, चली जाएं, आप चली जाएं इंडोनेशिया के किसी आयरलैंड पर, आप जब वापस आएंगे तो आप रिलैक्स्ड होकर वापस आएंगे। ये है मदर नेचर कि अल्लाह ताला जब अपने बंदों को अपने से करीब करता है, उनके नर्व्स को रिलैक्स कर देता है। जब इंसान दुनिया के करीब होता है, उसके नर्व्स रिलैक्स हो जाते हैं। आप देखें बच्चा रो रहा होता है, शोर मचा रहा होता है, आप कुछ ना करें, गोद में पकड़ें, उठाकर बाहर ले जाएं। बाहर आप चाहे बाग में लेके जाएं, बाहर चाहे आप सड़क पर लेके जाएं, खामोश हो जाता है। ऐसे दुनिया पटर पटर आंखों से देखता है जैसे पता नहीं पहली दफा देख रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा है मामला कि इंसान नेचर के करीब होके अल्लाह से कुर्बत महसूस करता है। शायद हमें क्रेविंग होती है उसी जन्नत की जिसमें हमारे वालिदैन आदम और बीवी हव्वा रहा करते थे। अल्लाह ताला ने जो खुशबू फूलों के अंदर रखी है वो दुनिया के किसी एयर फ्रेशनर में नहीं है। आप बड़े शौक से जैस्मिन की खुशबू वाला जो है एयर फ्रेशनर लाते हैं, आप एक दफा करते हैं, बच्चे कहते हैं अम्मा कौन सा मॉस्किटो स्प्रे कर दिया आपने, अजीबो गरीब सी इसमें से स्मेल आ रही है।
آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ٹھنڈک بنائی ہے، جو آپ کو صبح کے وقت میں کول بریز ملتی ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، وہ کسی اے سی کی ٹھنڈک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ زمین کو، کائنات پر غور کرو اور اللہ تک پہنچ جاؤ۔ پہاڑوں کو اللہ نے میگھوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کر دیا۔ سورج کی گرمی سے ہی، فوٹو سنتھسس سے ہی فصلیں پکتی ہیں، بادل بنتے ہیں، کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ پیدا کرے۔ جیسے تم کائنات کو یوز کرتے ہو، جیسے تم کائنات سے فائدہ اٹھاتے ہو، جو اللہ نے اس میں قوانین رکھے ہیں ان کو تم مانتے ہو، تو یہ بھی مان لو کہ قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، اور جیسا اللہ نے کہا ہے ویسی ہی آئے گی۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جتنا قرآن سنا اس کو ہماری آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ بنا دے، اللہ اس کو وجہ بنا دے، اس کو ریزن بنا دے، اس کو حجت بنا دے کہ اب ہم ہدایت پر آ ہی جائیں۔ اب ہم قرآن کو ایسے سنیں کہ فوراً ادھر سنیں اور ادھر عمل کریں، اور جو قوانین اللہ ہمارے دل میں اتر گئے ہیں اللہ ان پر ہمیں باعمل بنا دے۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو جو آپ کی اور میری حفاظت کے طور پہ رکھا ہے، اس ایٹماسفیئر کی وجہ سے میٹورائٹس آسمان سے زمین پر آ کر نہیں گرتے۔ جب قیامت آنی ہوگی اللہ یہ پروٹیکشن بھی ہٹا دے گا، اللہ آسمان کی پروٹیکشن ہٹا دے گا، اللہ سمندروں کو پھاڑ دے گا، اللہ زمین پر زلزلے جاری کر دے گا، زمین کا ہاٹ میگما زمین کے اوپر آ جائے گا، لاوے سے زمین بھر جائے گی، انسان کے پاس کہیں جانے کی کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ گھات کا مطلب ایسا ٹریپ جس سے اس کو انسان کو پتہ نہ چلے جس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، اچانک سے اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھات کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں رہنے والے انسان جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں آتے، ان کے لیے جہنم ایک گھات بن کر بیٹھی ہے۔ ادھر موت کے دروازے میں داخل ہوں گے، ادھر جہنم کے اندر ان کا دوسرا قدم آ جائے گا، ان کی قبروں کے اندر جہنم کا گڑھا کھود دیا جائے گا۔ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، لابثین فیہا احقابا۔ آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ایک اسکالر کے مطابق کم سے کم مدت بتائی ہے کسی بھی گناہ گار کے جہنم میں رہنے کی۔ ایک مدینہ کے شیخ تھے، شیخ التجویری، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی کم سے کم مدت بتائی ہے کہ جس میں جہنم میں کوئی انسان پڑا رہے گا؟ کیا قرآن سے کوئی دلیل آپ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سورہ نبا کی یہی والی آیت جو تھی وہ پڑھ کر سنائی تھی، آیت نمبر 23، لابثینا، وہ پڑے رہیں گے، فیہا، اس میں، احقابا، سال ہا سال تک، مدتوں، احقابا حقوب کی جمع ہے۔ حقوب عربی زبان میں کہتے ہیں 1000 ملین ایئر، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 ملین ایئر کی بھی یہاں پر پلورل فارم لکھی ہے۔ کتنے سال پڑے رہیں گے آپ اور میں گن نہیں سکتے، اور یہ زمین کے 24 گھنٹوں والا حساب نہیں ہے۔ 1000 ملین ایئر جو ہیں، 1000 ملین ایئرز جو ہیں وہ زمین والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نظام کے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا وہ مزہ نہ چکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر کوئی بھی چیز ایسی نہ دے گا جس سے ان کو سیٹسفیکشن ہو سکے، بلکہ الٹا ان کے عذاب ہی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آگ کے ساتھ کھانے پینے کا عذاب بھی ہوگا، آگ میں تو جلیں گے ہی جلیں گے، جو کھانے پینے کو بریک ٹائم میں ملے گا اس سے بھی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا۔ جہنمی کے جسم سے جو خون نکلے گا، جو سیکریشن نکلے گا، جو پس نکلے گی اور جو پسینہ نکلے گا، وہی ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا۔ جب مسلم بن کر جینے کی چوائس تھی تو کافر بن کر کیوں جیے؟ جب اللہ نے اتنی چیزیں حلال کی تھیں تو حرام میں منہ کیوں مارا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کے اتنے آپشن دیے تھے، اپنی تسکین کے لیے خواہشات کو پورا کرنے کے شریعت کے دائرے میں آپشن دیے تھے، تو پھر اللہ کی خاطر عمل پر کیوں نہ آئے؟ گناہوں میں کیوں پڑے رہے؟ حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا ہے، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو قرآن میں ڈرایا ہے، اس لیے ڈرایا ہے تاکہ آپ اور میں آسٹرچ ایٹیٹیوڈ نہ اپنائیں، منہ اپنا جو ہے چھپا کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ اور میں عمل میں آگے سے آگے دوڑیں اپنی نجات کے لیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس کی بات مان رہی تھی، میں تو اس کی بات مان رہا تھا۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، انسانیت پوری جمع ہوگی، گرینڈ گیدرنگ ہوگی، لیکن آوازیں صرف اور صرف وسپرنگ کی آ رہی ہوں گی، صرف اور صرف وسپرنگ کی۔ خوف طاری ہوگا ہر ایک کے اوپر، آوازیں حلق سے نکل نہیں رہی ہوں گی۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن بر حق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اوپن آفر اللہ تعالیٰ نے دے دی، انسان اپنی عقل کو، انسان اپنی عمر کو، انسان اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں صرف نہ لگائے، دنیا کمانے کا ان کو صرف اور صرف ٹول نہ بنائے، ان کو آخرت کے لیے استعمال کرے۔ شیطان تو آپ کو اور مجھے گناہوں کو سجا کر دکھائے گا، لیکن یاد رکھیں اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر بڑھنے کے بڑے انسینٹیو دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم فرائض بھی پورے کریں، فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل بھی پورے کریں اور سیدھے راستے پر ٹھٹک کر نہ رہ جائیں، بلکہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، اور آخری سانس تک اس محنت کو ہم اپنے ساتھ قائم و دائم رکھیں۔ اور یاد رکھیں آخرت کا دار و مدار کسی کی شفاعت پر نہ رکھیں، ورنہ ہم نے اپنی پوری 60-70 سال کی زندگی ضائع کر دی۔ یہ جو آپ کی اور میری زندگی کا 60-70 سال کا چیپٹر ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا کسی کی شفاعت کے سہارے پر۔ اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا کاش کہ میں خاک ہوتا، کاش مجھے یہ انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ سورۃ النازعات مکی سورت ہے۔ نازعات کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لینے والیاں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ اسکالرز کے مطابق وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کافر کی جان نکالنے کا سین کریٹ کیا گیا ہے کہ کافر کی جان جب نکالی جاتی ہے، گناہگار کی جان جب نکالی جاتی ہے، منافق کی جان جب نکالی جاتی ہے، یاد رکھیں کافر کے اندر منافق بھی آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے گا وہ اللہ کے دین کا کفران کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ جب کافر کی جان نکالی جاتی ہے، اس کی روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، اور جب چھپتی پھرتی ہے تو فرشتے ڈوب کر اس کی جان نکال لیتے ہیں، اس کے جسم میں جا کر اس کی جان کو کھینچ کر لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کافر کی جان کیسے نکلتی ہے، بالکل جیسے ریشم کے کپڑے میں کانٹے دار جھاڑی کو ڈال کر کھینچ لیا جائے کہ سارے دھاگے اس کے ساتھ کھنچ آئیں۔ تو کافر کے مسلز کے اندر سے، اس کے فائبر کے اندر سے، اس کے پورس کے اندر سے، اس کی کیپیلریز کے اندر سے جان نکال لی جاتی ہے، کھینچ کر نکال لی جاتی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، مومن کی جان کیسے نکالی جاتی ہے؟ یہ مومن کی جان نکالنے کا فرشتوں کا نقشہ ہے۔ آہستگی سے مومن کی جان نکالی جاتی ہے، اور وہ آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اس لیے کہ مومن تو آلریڈی جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ ایک انسان کو اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہ رہی ہیں، اور وہ انسان آپ کے آنے سے پہلے آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ جیسے ہی بیل کریں گے وہ باہر نکل کر آ جائے گا۔ اور ایک انسان جو ہے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہ رہا، وہ 10 بہانے کرے گا، ابھی کپڑے نہیں تیار ہیں، ابھی کپڑے استری نہیں ہیں، ابھی تو میرے فلاں جو ہیں وہ آنے والے ہیں، ابھی تو بچوں کو کھانا دینا ہے، ابھی تو میرے نوکر کام کر رہے ہیں۔ بالکل یہ حال کافر کا ہوتا ہے۔ اور مومن جو اپنی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی اسی تیاری میں تو گزاری ہوتی ہے، اب تو اس کو وہ انجام نظر آ رہا ہوتا ہے جو انجام اس کی قربانیوں کے صلوں میں اس کے سامنے آنے والا ہوتا ہے۔ تو مومن کی جان آہستگی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فرشتے اللہ کی اطاعت میں دوڑتے پھرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فرشتوں سے بڑھ کر اطاعت گزار بنا دے۔ حسن بصری نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دی اور اللہ نے انسان کو مقصد بھی دیا۔ گو کہ فرشتوں کو صرف مقصد دیا، خواہشات نہیں دی، لیکن انسان کیونکہ خواہشات کا بھی مالک ہے، اور جب وہ ان خواہشات کے باوجود شریعت کے دائرے میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مجھے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا دے۔ پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں یعنی جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان للہ تعالی ملائکۃ یطوفون فی طرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں تو باقی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، ہلوموا الی حاجتکم، آؤ ادھر جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اور اس کے بعد وہ ہم نے کافی تفصیل سے حدیث قدسی جو تھی وہ اپنی پچھلی کلاسز کے اندر ڈسکس کی تھی کہ کس طرح سے پھر اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان میں مکالمہ ہوتا ہے، اور اللہ فائنلی کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے یہ فرشتے اس محفل کو آسمان دنیا تک کور کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس جگہ کو بھی ایسی ہی جگہ بنا دے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی جگہوں کے اوپر میکسیمم ٹائم گزارنے والا بنا دے تاکہ ہماری زندگی میں برکتوں کا جو ہے شمار وہ ہو جائے۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کی آنکھیں دیکھی ہیں جس کے اوپر کوئی بیماری ہو، جیسے کوئی لیتھل بیماری ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری جس کے اندر اس کی صحت جو ہے واپس نہیں آ سکتی، لوگوں کی آنکھوں کے اندر سے ایکسپریشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا لوگوں کی آنکھیں بالکل ڈل محسوس ہوتی ہیں۔ ان آنکھوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ان آنکھوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے بڑے اللہ تعالیٰ نے اینگلز رکھے ہیں۔ جس انسان کے اوپر کوئی ایسی بیماری آتی ہے جس کی سوچ جو ہے، جس کی میموری جو ہے وہ لاس ہونے لگ جاتی ہے، ان کی آنکھیں لاسٹ ہوتی ہیں بالکل، آپ کو ان کی آنکھوں کے اندر زندگی نظر نہیں آتی، آپ کو ان کی آنکھیں بس کچھ ڈھونڈتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان پر آزمائش آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے تو انسان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ تو پھر بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ زمین کو ساحرہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ زمین ہر وقت جاگتی رہتی ہے، جدھر اللہ کا حکم ہوگا یہ زمین اس حکم کے مطابق اپنے اندر کے سارے خزانے اور مردے باہر اگل دے گی۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ آپ بتائیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ جو لوگ شروع سے یہاں ساتھ ہیں اور جو لوگ صرف آخری دن آئے ہیں، مجھے نہیں پتا ان میں سے آخری دن آنے والوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ یہ ریگولر سن رہے تھے اور کتنے لوگ صرف تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے ٹھٹ کے ٹھٹ ان دنوں میں بھی لگیں جو دن شروعات کے دن ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ ہم لوگ اختتام کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں، ہمیں مکمل ہونے کا، ہمیں ختم ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر نیکیوں کو شروع کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ڈال دے، ہم نیکیوں کے ٹرینڈ سیٹر بنے، اور اللہ سے دعا کریں اور ضرور کوشش کریں جو آپ کے گھر کے قریب آپ کو اویلیبلٹی ہے۔ واٹس ایپ پہ سننا بھی بہت اچھا ہے، ویب سائٹ پر سننا بھی بہت اچھا ہے، یوٹیوب پر سننا بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو آپ کو پرسنل پریزنس سے فیلنگز آتی ہیں، جو آپ لائک مائنڈڈ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں، جو وہاں سے سنرجی بنتی ہے، وہ اکیلے اکیلے گھروں میں فون پر کانوں پہ ہیڈ فون لگا کر نہیں بنتی۔ تو ضرور کوشش کریں اور دعا کریں اللہ ہمیں اگلا رمضان نصیب کرے اور ہم قرآن کو اس طرح سن سکیں کہ جیسے سامنے استاد بتا رہا ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ پر ہو، جو آپ کے گھر کے قریب ہے، اس کو سنیں جا کے اور اس سے پڑھیں۔ اور یہ جو بیچ میں 11 مہینے ہیں اس میں میکسیمم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی کلاس سے اٹیچ کر دے۔ تو ہم بھی کہیں اللہ تعالیٰ ہم تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچ چکی ہے۔ جب اس کے رب نے اسے طوا کی وادی مقدس میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہے کیا تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو اس کا ذرا سا خوف اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس لیے کہ فرعون کا IQ بڑا ہائی تھا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہوئی تھی،
تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کریں گے، یہ بات کو سمجھ جائے گا اور واپس پلٹ آئے گا اور ڈرے گا، اس لیے کہ جو ڈرا وہ بچا۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، اور پھر اپنی چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ تو جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنا مقام فرعون جیسا بنا لیا ہو، جو اللہ کے احکامات سنے اور ٹھکرا دے، جو سنے رسول اللہ کی تعلیمات اور ان پر عمل نہ کرے، اس کا مطلب ہے اس کی ترجیحات فرعون جیسی ہیں۔ جس کی ترجیحات فرعون جیسی ہوتی ہیں اس کا انجام موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے سب پوچھے گا کہ میں اور آپ اپنی نیکیاں کتنی کما کے آئے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل کتنی دی تھی، کتنی نیکیاں کمانے کی کیپیسٹی تھی، اور کتنی کما کر آئے ہو۔ اگر تم لیٹ سے 70% کما سکتے تھے تو 10% پر کیوں رہے؟ اللہ سوال کرے گا۔ یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عقلیں دی ہیں، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے کپڑوں کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے نہیں دے دیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کی انٹیریئر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں دی، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے دی ہیں۔ اللہ سوال کرے گا۔ اور لوگوں کو جمع کر کے فرعون نے پکار کر کہا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور ہمارا نفس بھی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا نفس ہمیں بہت اللہ کی گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے جتنے معبود ہیں ان میں سب سے بڑا معبود نفس کا معبود ہے، اور یہ سب سے بڑا نفس کا بت بس میں کر لوں، آئی، می اینڈ مائی سیلف۔ ہم صرف ان 3 ہستیوں کو جانتے ہیں، اور وہ 3 ہستیاں صرف اور صرف آئینے میں نظر آتی ہیں اور کوئی نظر نہیں آتی۔ بس میں اپنی بات منوا لوں، بس مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، بس سب میری ایکسپیکٹیشنز پوری کر دیں، بس کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے، بس میں بہت سینسیٹیو ہوں۔ یہ ہے نفس کا معبود۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ جو دل ڈرتا ہے وہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، اور جو دل اللہ کی یاد میں روتا ہے وہ دل قلب سلیم ہوتا ہے، اور ہدایت کے لیے قلب سلیم ہونا پری ریکوزٹ ہے۔ جس کا دل سلامت ہوگا وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے گا۔ تو اللہ سے ہم خوف مانگیں، اللہ سے ہم علم کی قبولیت مانگیں، اللہ سے ہم عمل کی قبولیت مانگیں۔ جب یہ قرآن مکمل ہو رہا ہوتا ہے یقیناً یہ علم کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے۔ آپ کو اس صورت میں خوف کا بڑا ذکر ملے گا، یخشا کا بڑا ذکر ملے گا، ڈر کا ذکر ملے گا۔ وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کا ذکر نہیں کیا جو فینٹم فیئر ہے، جو آپ کو اور مجھے بزدل بنا دیتا ہے، جو ہارر موویز دیکھ دیکھ کر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہی بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں اندھیرے میں نہیں جا سکتی، میں اوپر نہیں جا سکتی، پلیز میرے ساتھ کوئی چلے، پہلے ساری لائٹس آن کر دو پھر میں باہر جاؤں گی۔ اس فینٹم فیئر کی بات نہیں ہے، وہ ڈر جو آپ کو اور مجھے اللہ کی فرما برداری پر دوڑا دے، ریئل فیئر کی بات ہے۔ اور یہ اصل خوف، یہ اصل ڈر بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، پھر اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ ایک عرصے تک، مدت تک بحث رہی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی شیپ کیسی بنائی ہے۔ کسی نے کہا گول ہے، کسی نے کہا سرکل ہے، کسی نے کہا سرکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ زمین کیسی ہے۔ دہا جو ہے وہ آسٹرچ ایگ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زمین کیسی ہے، آسٹرچ ایگ کی طرح کی ہے، اوول سی ہے۔ اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے زمین تمہارے ہی تو فائدے کی بنائی ہے، ہر چیز تمہیں تو سرو کر رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خیمہ آپ کو مجھے لگانے کی عقل دے سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم خیمہ لپیٹ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیمہ لپیٹنے سے آپ کو اور مجھے ایک نشانی بتائی ہے۔ جیسے اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے سجائی ہے، ایک دن اللہ خیمے کی طرح اس زمین کو لپیٹ دے گا۔ ان آسمانوں کے پرتوں کو، لیئرز کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے اوراق لپیٹے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا دیکھ لے گا، انسان سوچے گا کس کو پرائرٹی دی، اور اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے تو اللہ کو بیک برنر پر رکھا تھا۔ اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، جس نے پوسٹ پون ہی کیا نیکیوں کو آخری سانس تک،
کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، 2 سال بعد جوائن کر لیں گے، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں۔ بچے بڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم فارغ ہوں گے، بچے بڑے ہوتے ہیں ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ مائیں کبھی اس ٹیوشن سینٹر، کبھی اس اکیڈمی میں، کبھی اس کالج، کبھی اس یونیورسٹی میں پھر رہی ہوتی ہیں، وقت نہیں ملتا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں عمل کرنے والے بنو گے، ایسے ایکسٹریمسٹ ہو۔ جو دین پر عمل کرتا ہے اس کو کیا ایکسٹریمسٹ کہنا، جو دنیا ہی میں کھپ کر رہ گیا وہ اصل میں ایکسٹریمسٹ ہے۔ تو اللہ کی تو شان غفاری ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جہنم کے قصے بتا دیے ہیں، قیامت کا ذکر کر دیا ہے، تاکہ شاید اب بھی میں اور آپ بھی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا کہ اللہ میں کوئی ایسا عمل کبھی نہ کروں جس سے آپ ناراض ہو جائیں، یہ خوف، اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، ناجائز کے اندر منہ نہ مارا، حرام کے اندر منہ نہ مارا، بری شہوات کے اندر منہ نہ مارا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا اس نے نجات حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو اللہ تعالیٰ نے نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو ٹیمپٹیشن سے گھیر دیا ہے۔ اگر زندگی میں اپنی ٹیمپٹیشن سے پورے کیے جا رہے ہوں تو سمجھ لیں جس راستے کی میں مسافر بن گئی ہوں اس کی منزل جہنم ہے، کہ میں صرف اور صرف جو خواہش آتی ہے اس کو پورا کرتی ہوں، اپنی کوئی خواہش نہیں چھوڑتی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف رکھے۔ اللہ کا جو خوف رکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں بیلنسڈ ہو جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہو جاتا ہے، فنڈامنٹلز کا خیال رکھتا ہے، عادل ہو جاتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہو جاتا ہے، غصے کو تھامنے والا ہو جاتا ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری خصوصیات قلب سلیم کی خصوصیات ہیں۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے دن تک ٹھہرے ہوں۔ ان کو یوں لگے گا چند دن دنیا میں رہ کر آئے ہیں، چند دن جو آنکھ کھلے گی گل کی، موسم ہوگا خزاں کا۔ یہ حال ہوگا کہ ان کو لگے گا یہ تو ہم کیا گزار کر آ گئے، کیوں نہ اللہ کی ہم نے فرما برداری اختیار کر لی۔